पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी शहर में एक सुनार रहता था। अपने फ़न में उस्ताद और इंतहाई कामिल था। इंतहाई ज़हीन और अक्ल का तेज था। वो हर रोज़ कोई न कोई ऐसी उम्दा और अजीबो गरीब चीज़ अपने पेशे के मुतालिक बनाता, जिसको बेचने के बाद उसे बेशुमार दौलत उसके हाथ आ जाती। इसी तरह रफ्ता रफ्ता उसके पास उसकी मेहनत का बहुत सा माल जमा हो गया, और जब माल जमा हुआ तो उसने एक जवान, पाकीज़ा और नहायत खूबसूरत औरत के साथ शादी कर ली। उस औरत का नाम हुस्न जान था। वो उसी की कौम से थी। उसने उसके साथ निकाह कर लिया और एक खूबसूरत और नहायत माकूल मकान किराया पर लेकर उसमें रिहाइश इख्तियार कर ली। उसके पड़ोस में एक आदमी रहता था जो बला का होशियार था और फिक्का में काफ़ी इल्म रखता था, लेकिन उसके पास सिवाय तमाशबीनी और जनाकारी के और कोई शुगल न था। वो दिन रात बुरे कामों में पड़ा रहता। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक रोज़ उसने सुनार की बीवी को देख लिया और उसकी खूबसूरती देखकर हजार जान से उस पर फिदा हो गया, उस पर आशिक हो गया और हर चंद कोशिश करने लगा कि किसी तरह उसकी उस औरत तक रसाई हासिल हो सके। लेकिन उस नेक और साले औरत ने उस बुरे आदमी से अपने आप को दूर रखा और अपनी इज्जत और हुर्मत की हिफाजत की। लेकिन वो आदमी इतना चालाक था कि उस पर दिलो जान से फिदा था और उसी जानिब उसका ध्यान लगा रहता था और दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता था कि किसी तरह उसे अपने काबू में ले आए, मगर उसका बस नहीं चलता था। जब उसने ये अंजाम देखा कि उसके सब मकरो फरेब बेकार गए हैं तो कोई तरकीब न सोच सका, तो उसने एक ढंग ये निकाला कि हुस्न जान के शौहर यानी उस सुनार से अपनी दोस्ती पैदा की, उससे उल्फत बढ़ाई और ऐसा राब्ता पैदा किया कि चंद ही रोज में वो जौहरी, वो सुनार उसे अपना सबसे अच्छा और मुखलिस दोस्त समझने लगा। और फिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि उससे कोई राज पोशीदा न रखता और कोई काम भी उस चालाक हमसाये के मशवरे के बगैर न करता। एक रोज सुनार ने अपने उस दोस्त यानी अपने चालाक हमसाये से कहा, दोस्त, मुझे लगता है कि मेरी नज़र में बहुत फर्क आ गया है। मुझे ये अंदेशा है, मुझे खौफ है कि चंद रोज के बाद मेरी नज़र बिल्कुल जाती रहेगी। मेरी औरत जवान है और मेरे अलावा इस घर में कोई दूसरा आदमी नहीं है, कोई मर्द नहीं जो मेरे मालो दौलत को संभाल सके और हिफाजत से रख सके। और मुझे ये भी डर है कि किसी रोज़ मेरी औरत की नीयत में फ़र्क आ जाए, वो मुझे धोखा दे जाए, मुझसे बेवफाई करे और मेरा माल लेकर भाग जाए, या कोई भी कनीज गुलाम मौका पाकर मेरा मालो दौलत ले उड़े। मैं चाहता हूँ कि इसका कुछ पहले से ऐसा इंतज़ाम कर दूँ कि मेरी दौलत भी हिफाजत में रहे और मेरे बुढ़ापे के लिए मेरे काम आए। चालाक दोस्त ने कहा, तुमने बड़ी दूर अंदेशी और बहुत अक्ल की बात की है। बिल्कुल, तुम्हें इसकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त करना चाहिए। मेरे दिल में भी अक्सर यही ख्याल होता है, लेकिन मैं इस डर से ये बात अपनी जुबान पर नहीं लाया कि शायद तुम्हें बुरा न लगे। तुम अपने दिल में इस बात को बुरा न ख्याल करो। मेरा मशवरा है कि तुम सिर्फ ज़रूरी सामान और ज़रे नकद यानी नकद दौलत अपने पास रखो और बाकी तमाम दौलत और माल उस शख्स के पास रख दो जिस पर तुम सबसे ज़्यादा एतबार करते हो, जिसे मोतबर समझते हो, जिस पर भरोसा करते हो, जिसे तुम अपना खैर ख्वाह समझते हो। उसके पास अमानतन ये सब कुछ रख दो। सुनार ने कहा, मेरे पास 5000 दिनार नकद मौजूद हैं और मेरे दोस्त, मुझे तो इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा काबिल एतबार कोई दोस्त नज़र नहीं आता और तुम्हारे ऊपर मुझको पूरा पूरा एतबार है। अगर तुम मेरी यह दरख्वास्त मंजूर करो तो मैं तुम्हारा बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा कि सारी दौलत मेरे पास रख लो। तुम्हारे पास दौलत रखकर मुझे एक और आराम ये रहेगा कि तुम मेरे नज़दीक रहते हो, मेरे हमसाए हो। मुझे जिस वक्त भी किसी मालो दौलत की ज़रूरत होगी, मैं उसी वक्त फ़ौरन तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा और तुमसे वो ले लूँगा। दूसरे चालाक दोस्त ने कहा, मैं तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझे इतना काबिल एतबार समझा, इतना भरोसा किया और खुदा ने तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी इज्जत डाली। मुझसे जो कुछ हो सका मैं तुम्हारी खिदमत बजा लाऊंगा और तुमसे सुरखरुई हासिल करूंगा। वो बेचारा सुनार उस चालाक दोस्त की बातों में आ गया और 5000 दिनार उसके हवाले कर दिए और इस तरह किए कि किसी तीसरे आदमी को इस बात की भनक तक न पड़ी। जब इस बात को एक मुद्दत गुजर गई और सुनार की दोनों आंखों की बिनाई यानी उसकी दोनों आंखों की नज़र जवाब दे गई, तो एक रोज़ उसने अपनी बीवी से कहा
کہ میرے پاس تو جمع پونجی ختم ہو گئی ہے، اب خرچ کے لیے کچھ رقم کی ضرورت ہے۔ تم میرے ہمسائے شفیق دوست کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام دینا اور کہنا کہ جو رقم میں نے تمہارے پاس امانتاً رکھوائی ہے اس میں سے 500 دینار مجھے دے دے، جن کی مجھے اس وقت اشد ضرورت ہے۔ حسن جان اپنے شوہر کے کہنے کے مطابق اپنے اس چالاک ہمسائے کے مکان پر پہنچی اور اس کو اپنے شوہر کا پیغام دیا۔ تو اس چالاک آدمی نے اس عورت کی بڑی خاطرداری کی اور اسے بٹھایا، عزت دی اور کہا، 500 دینار کی کیا حقیقت ہے؟ میں تو تمہارے اوپر اپنی جان تک نثار کر دوں گا۔ تم سے زیادہ حسین و جمیل عورت اس دنیا میں نے نہیں دیکھی۔ اے عورت، میں تمہارے عشق میں ایک عرصے سے مبتلا ہوں اور دل و جان سے تم پر مرتا ہوں، لیکن تم نے تو کبھی نظر بھر کر مجھے نہیں دیکھا، میرے پاس بیٹھنا تک گوارا نہیں کیا۔ تمہارے دل میں میرے حوالے سے اتنی سختی ہے، کبھی تو ہم پر نظر کرم کرو۔ تمہارا شوہر بالکل نابینا اور بزرگ ہو گیا ہے اور تم جیسی حسین عورت کے قابل نہیں رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اس جیسے لاچار، بوڑھے اور اندھے کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو؟ میری محبت اور التفات میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تم میری جوانی اور خوبصورتی کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سن کر سنار کی پاکباز بیوی کو غصہ آ گیا۔ وہ ایک دم غیظ و غضب میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور کہا، تم عجیب نالائق اور بے حیا مرد ہو، بیہودہ انسان، تم کو شرم نہیں آتی کہ پرائی عورت پر بری نگاہ ڈالتے ہو اور ایسی حماقت کی باتیں کرتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں خدا کا خوف بالکل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر عورت نے چلنے کا ارادہ کیا تو وہ چلاک ہمسایہ اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہوا اور الٹا غصے میں آ کر کہنے لگا، اے بیہودہ عورت، میرے سامنے سے دفع ہو جا، دور ہو جا اور مجھے اپنی صورت نہ دکھانا۔ میں نہیں جانتا کہ تیرا شوہر کون بلا ہے اور اس نے کون سی امانت میرے پاس رکھوائی ہے۔ وہ تو انتہائی محتاج اور فقیر ہے، اس کے پاس 5000 دینار کہاں سے آئے کہ میرے پاس بطور امانت رکھوا دے؟ عورت بیچاری نا امید اور مایوس ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ آئی اور شوہر سے بیان کیا کہ اس کا دوست اس بات سے انکاری ہے کہ تم نے اس کے پاس 5000 دینار رکھوائے تھے۔ سنار بیچارہ آنکھوں سے اندھا تھا اور بیماری سے نہایت ضعیف ہو رہا تھا، بدن میں طاقت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں رکھتا تھا کہ خود اٹھ کر اس دوست کے پاس جائے۔ بیوی سے کہنے لگا، اچھا تو میرا دوست یہ کہتا ہے، شہر کا حاکم بھی میرا دوست ہے، تم اس کے پاس جاؤ اور اس چلاک ہمسائے کا سارا حال بیان کرو۔ مجھے یقین ہے کہ اس معاملہ میں ہماری وہ مدد کرے گا اور ہمارے دینار اس چلاک آدمی سے ہمیں واپس دلوائے گا۔ وہ عورت بیچاری اپنے شوہر کے حکم کی تعمیل میں محتسب کے پاس گئی اور اسے سارا حال بیان کیا۔ محتسب نے بھی جب اتنی خوبصورت عورت دیکھی تو فوراً ہی اس پر لٹو ہو گیا، اس کی الفت اور عشق میں گرفتار ہو گیا اور اس کو بظاہر لفظوں سے بہت تسلی دی اور کہا، میں سب کام چھوڑ کر ابھی تمہارے پیسے کے حصول کی تدبیر کرتا ہوں اور خدا نے چاہا تو تمہاری کوڑی کوڑی اس بد کردار آدمی سے تمہیں ایک لمحے میں وصول کروا دوں گا۔ بس تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا شوہر تو اتنا ضعیف اور بزرگ ہے، مریض بھی ہے، بیمار بھی ہے اور اندھا بھی ہے، تم جیسی جوان اور خوبصورت عورت، تمہارا دل کس طرح چاہتا ہے کہ تم اس کے پاس رہو؟ اگر تم میری الفت اختیار کرو تو میں تمہیں 5000 دینار بھی دوں گا اور اس سے آزاد بھی کرواؤں گا، اور جو کچھ تمہیں اور درکار ہوگا میں اپنی طرف سے تمہاری خدمت میں پیش کروں گا۔ سنار کی بیوی حسن جان یہ بات سن کر بہت رنجیدہ ہوئی اور کہنے لگی، تمہیں اس بات سے کیا سروکار ہے کہ میرا شوہر جیسا بھی ہے؟ میں جس مطلب کے واسطے آپ کے پاس آئی ہوں، اگر آپ وہ حل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ صاف جواب دے دیجئے، میں صبر کر لوں گی اور اپنے گھر کا راستہ لوں گی۔ محتسب نے اس کی طرف مستی کی نگاہ سے دیکھ کر کہا، اے خوبصورت عورت، ایسی باتیں مت کر، میرے پاس بیٹھ اور 2 باتیں الفت کی سنا۔ عورت کا چہرہ یہ سن کر غصے سے سرخ ہو گیا اور چلا کر بولی، میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں، تم حاکم شہر ہو کر ایسی بری نیت رکھتے ہو؟ ذرا خیال تو کرو کہ میں ایک بیکس عورت ہوں، مگر اب تک میری نیت یہ ہے کہ گو میرا خاوند اندھا اور اپاہج ہے، مگر میں اس کو اپنا مالک اور پشت پناہ سمجھتی ہوں اور سچے دل سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہوں۔ خدا نے تم کو حاکم بنایا ہے اور عوام میں انصاف اور بہتری پر تمہیں مقرر کیا ہے، بجائے اس کے کہ تم اپنا کام کرو، تم دوسروں کی عورتوں پر غلط نگاہ ڈالتے ہو اور حرام کاری اور بددیانتی پر کمر باندھے رکھے ہو۔ محتسب نے جو یہ
ताने औरत की जुबान से सुने तो गुस्से में आपे से बाहर हो गया और कहा, औरत, तेरा खाविंद कहाँ का नवाब है कि 5,000 दिनार किसी के पास अमानत रखता? तू बड़ी तेज तरार और जुबान दराज है और मेरे सामने ऐसी गुस्ताखी से बात करती है। अभी मेरे मकान से निकल जा और फिर कभी इधर का रुख न करना। वो औरत बेचारी आंसू बहाती सर झुकाए अपने मकान पर आई और शौहर से कहा कि मोहतसिब हमारे मामले में हाथ नहीं डालता। वो सुनार बेचारा ये सुनकर दम बखुद रह गया। थोड़ी देर के बाद औरत से बोला कि तू काजी के पास जा और उससे ये हाल बयान कर, शायद वो हमारी दाद रसी करे, क्योंकि मैंने उसका काम बहुत बनाया है और मुझसे बड़ी मेहरबानी से पेश आता था। औरत काजी के रूबरू गई और अपना माजरा सुनाया। काजी की नीयत भी उसके हुस्न जमाल को देखकर बरकरार न रही। बड़ी खंदा पेशानी और मेहरबानी से उसका हाल सुना और कहने लगा, तुम दिल जमी रखो, ये कौन सी बड़ी बात है। मैं अभी उस बदजात से तुम्हारे दिनार वापस दिलवा दूंगा और जो तुम्हारा इरशाद होगा बस सरो चश्म बजा लाऊंगा। मगर ये तो कहो कि तुम्हारा शौहर तो अंधा हो गया है, बुजुर्ग है, तुम्हारा उसके साथ गुजारा कैसे होता है? तुमको अल्लाह ताला ने इतना हुस्न अता किया है कि जिस अमीर और रईस को चाहो एक दम में तुम्हारा गुलाम बन जाए, तुम्हारा हो जाए। तुम्हारा जौबन देखकर तो मेरे होशो हवास जाते रहे। जरा मेरे करीब आओ और मेरे दिल को तस्कीन दो। औरत ने ये कलमात सुनकर कहा, काजी साहब जरा अपनी सफ़ेद दाढ़ी को देखिए और अपने ओहदे का ख्याल कीजिए। आपके लायक ये बातें नहीं हैं। क्या हराम हलाल में आप तमीज़ नहीं कर सकते, या हलाल हराम का फ़र्क आपके नज़दीक कुछ नहीं रखता? ऐसा मालूम होता है कि आपने अपने ईमान को बलाए ताक रख दिया हो, जो आपकी नीयत ऐसी बुरी हो गई है और ऐसी नाजेबा और खिलाफे तहजीब बातें आपकी ज़ुबान से निकलती हैं। काजी ये बातें सुनकर निहायत गुस्से में आ गया और कहा, औरत क्या टर टर करती है? तुझको मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ और क्या इख्तियार रखता हूँ? चल यहाँ से निकल और ख़बरदार फिर कभी मेरे पास ना आना। उस सुनार की बीवी बेचारी परेशान उठकर काजी को अपने दिल में गालियाँ और सलवातें सुनाती वापस अपने घर आई और अपने शौहर से कहा कि तुम मुझे नाहक जलील करते हो। दुनिया में कोई दीन ईमान नहीं रहा और इंसाफ तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। हाकिमों के दिल से बिल्कुल इंसाफ उठ गया है। सुनार को ये हाल सुनकर बहुत दुख हुआ। आखिरकार अपनी बीवी से कहा कि तू कोतवाल को भी जाकर आजमा ले। वो मेरी मोहब्बत और दोस्ती का क्या हक निभाता है। मैं बरसों उसके वास्ते उम्दा उम्दा और किस्म किस्म की चीज़ें तैयार करता रहा और मजदूरी के तौर पर उससे कुछ नहीं लिया। अगर उसने मेरी खिदमत को भूला नहीं तो उम्मीद है कि हमारी दाद रसी ज़रूर करेगा, हमारी मदद करेगा। औरत कहने लगी, मुझे तुम्हारे हुक्म की तामील में कुछ उज़र नहीं, जो कुछ कहोगे बजा लाऊंगी। लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता कि जब मुहतसिब और काजी दोनों की नीयतें ख़राब हैं, दोनों ने जवाब दे दिया, तो कोतवाल से हमारा मतलब हल होगा। लेकिन ठीक है, उसको भी आजमा लेने में कोई हर्ज नहीं, दिल में अरमान न रहे। ये कहकर सुनार की बीवी अपने मकान से रवाना हुई और कोतवाल के पास पहुंची। कोतवाल की तबीयत भी उसकी सूरत और परी पैकर को देखते ही उसकी जानिब शौक से माइल हो गई। पूछा, ऐ नाज़नीन, तुम्हारा नाम क्या है और मेरे पास कैसे आने की तकलीफ की? औरत ने उसको रूबरू भी अपनी सारी दास्तान कह सुनाई। कोतवाल ने बड़े गौर से उसका सारा हाल सुना और कहने लगा, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम्हारे हुक्म की तामीर फौरन बसरो चश्म बजा लाऊंगा और उस चालाक मरदूद से तुम्हारे सारे दिनार वापस दिलवा दूंगा और उसको ऐसी सख्त सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। एक बात मेरी कबूल करो कि तुम आज मेरे मकान पर रहो और मेरे दिल को अपने मिलन से सरशार करो। उस सुनार की बीवी को कोतवाल की ये बात सुनकर बहुत तैश आया और उसको 1000 गालियां दी और जो कुछ जुबान पर आया और उसे कह दिया और उसके मकान से नामुराद वापस अपने शौहर के पास पहुंची और रोने लगी कि इस दुनिया में अब हमें इंसाफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। तुम क्यों मुझे रुसवार ख्वार करने पर तुले हुए हो? सब्र करो और जिस तरह हो अपनी उम्र बसर करो। अपनी जान पर कहर करके खामोश हो जाओ, मगर रुपए की आग बड़ी बुरी होती है। थोड़ी देर बाद औरत से बोला, बीवी, यूं तो अपने दिल को सब्र नहीं आता, कुछ ना कुछ तदबीर जरूर करनी चाहिए, वरना दम मेरा इसी हसरत और रंज में निकल जाएगा। हुसन जान ने कहा, तुम जो कुछ फरमाओ मैं करूंगी। उसने कहा, वाली शहर बाकी रह गया है, उसके पास भी हो आना चाहिए कि शायद उससे हमारा हाल बयान करें तो कोई सूरत कामयाबी की निकल आए। औरत बेचारी ने अपना बुरका संभाला और वाली शहर की खिदमत में जा पहुंची, मगर वहां भी वही बात पेश आई जो पहले मुहतसिब, काजी और कोतवाल के यहाँ हुई थी।
قصہ مختصر، عورت نے واپس آ کر خاوند کو سمجھایا کہ تم اپنے 5,000 دیناروں کا خیال دل سے نکال دو اور مزدوری کر کے کچھ نہ کچھ زندگی گزارنے اور پیٹ بھرنے کی تدبیر کرو، ہمارے دینار تو ہمیں ملنے سے رہے۔ سونار بیچارہ اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور کہنے لگا، میں نے اپنی ساری عمر محنت و مشقت کر کے یہ 5,000 دینار پیدا کیے تھے کہ بڑھاپے میں اپنی زندگی آرام سے بسر کروں گا۔ اب یک لخت میری وہ ساری کمائی برباد ہو گئی۔ اب میری طبیعت میں قرار کس طرح آ سکتا ہے؟ میری زندگی اب تلخ ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ خدا جلد از جلد مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ عورت کو اپنے خاوند کی حالت زار پر بڑا افسوس ہوا اور دکھ ہوا، رنج ہوا، اور اپنے دل میں کہنے لگی، خدا نے چاہا تو اس چالاک ہمسائے اور قاضی وغیرہ سے ایسا بدلہ لوں گی ان کی حرامزدگی اور بے ایمانی کا کہ وہ یاد کریں گے۔ اپنے خاوند سے کہنے لگی کہ تم چند روز صبر کرو اور اپنی طبیعت کو شاد رکھو، میں نے ایک ترکیب سوچی ہے، اگر بن گئی تو ان سب بدماشوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ تمام عمر نہ بھولیں گے۔ یہ کہہ کر سونار کی بیوی بازار میں گئی اور ایک صندوق ساز سے کہا کہ مجھ کو ایک ایسا صندوق بنا دو جس میں 4 بڑے بڑے خانے ہوں اور ہر خانے میں اس قدر گنجائش ہو کہ ایک آدمی آرام سے اس میں بیٹھ سکے، اور ہر خانے کا کنڈا الگ ہونا چاہیے۔ صندوق ساز نے قیمت مقرر کر کے کہا کہ بہت اچھا، آج شام تک میں یہ صندوق تیار کر دوں گا۔ عورت اپنے مکان پر واپس آئی اور اپنی کنیز کو حکم دیا کہ مکان کو صاف کر کے فرش پر اچھی سی قالین بچھا دو اور صبح ہی چند لذیذ قسم کے کھانے تیار کر کے رکھ دو۔ شام کو صندوق تیار ہو کر آ گیا، تب حسن جان خوب بناؤ سنگھار کر کے اور خوبصورت صاف ستھرے کپڑے پہن کر اس چالاک ہمسائے کے پاس پہنچی جسے اس کے خاوند نے 5,000 دینار امانت کے طور پر رکھوائے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ وہ بڑے ناز و ادا سے کہنے لگی کہ تم بڑے اچھے انسان ہو، ذرا سے امتحان میں پورے اترے۔ اس روز آ کر میں نے تمہارے ساتھ بڑی ترچھی اور کڑوی باتیں سنائی، مجھے بعد میں بڑا دکھ ہوا۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم اتنے اچھے ہو تو میں ایسی باتیں ہرگز نہ کرتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے لو، میرے دل میں بہت رنج ہے اور میں اس قصور کے عوض تمہاری خدمت میں حاضر ہوئی ہوں اور تمہاری طبیعت کو خوش کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کل تمہارے واسطے ایک دعوت تیار کی ہے اپنے مکان پر، صبح تم وہاں تشریف لانا اور مجھے شکریہ کا موقع دینا۔ وہ چالاک ہمسایہ جو سونار کی بیوی پر پہلے سے ہی بہت مرتا تھا، اس کی باتیں سن کر اس کی باتیں کھل گئی، ہنس کر بولا، اے جانے جہاں، میں حقیقت میں تمہارے اس ادا کو نہیں سمجھا تھا، مجھ سے بڑا قصور ہوا کہ تم سے ایسی بدزبانی سے پیش آیا۔ تم خدا کے واسطے ایسی باتوں کو اپنے دل میں کچھ خیال نہ کرنا اور مجھے اپنا خادم اور غلام سمجھنا۔ میں تمہارے کہنے کے مطابق صبح تمہارے مکان پر حاضر ہو جاؤں گا اور جو کچھ تمہارا حکم ہوگا دل و جان سے بجا لاؤں گا۔ بس حسن جان وہاں سے رخصت ہو کر محتسب کے گھر پر پہنچی اور اس سے کہا کہ اے راحت دل، جس وقت سے میں تمہارے مکان سے گئی ہوں تمہاری صورت ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں اپنے دل میں نہایت شرمندہ ہوں کہ اس روز میری زبان سے تمہارے لیے ایسے غلط کلمات نکلے۔ بس میں شرمندہ ہو کر اب تمہارے پاس واپس آئی ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ تمہاری خدمت میں حاضر ہو کر تم سے معافی مانگوں، لیکن مارے شرم کے جرت نہ پڑتی تھی، آخر رہ نہ سکی حاضر ہوئی۔ اس بات کی امید رکھتی ہوں کہ میں قصوروار ہوں۔ معافی کے لیے میں چاہتی ہوں کہ کل صبح میرے مکان پر آپ قدم رنجاں فرمائیں اور آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ پھر وہ محتسب کے برابر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ محتسب اس حسین عورت کی یہ دل نوازی دیکھ کر ایک دم سے اس کے دام الفت میں گرفتار ہو گیا۔ کہنے لگا، زہر نصیب کہ تم جیسا معشوق اور ایسی دلداری کرے، میں ضرور تمہارے کہنے کے مطابق کل صبح تمہاری دعوت پر آ جاؤں گا۔ عورت اس سے بھی رخصت ہوئی اور قاضی کی خدمت میں پہنچی اور کہنے لگی، میں آپ کی لونڈی ہوں حضور، میرا قصور معاف کر دیں، تمام عمر آپ کی بندگی میں غلامی میں رہوں گی، اور کل آپ کے واسطے کچھ دعوت کا سامان میں نے اپنے مکان پر کیا ہے، برائے کرم میری دعوت قبول فرمائیے۔ قاضی صاحب اس خوبصورت عورت سے یہ حال سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنے لباس میں پھولے نہ سماتے تھے۔ اس سونار کی بیوی سے کہنے لگے کہ ہماری توبہ جو ہم تمہاری دعوت کا انکار کریں، میں تو تمہارا مطیع و فرما بردار ہوں، جیسا تمہارا ارشاد ہوگا بجا لاؤں گا، جس وقت کہو گی تمہارے مکان پر چلاؤں گا۔ عورت نے کہا، حضور کل صبح کے وقت تشریف لائیے۔ یہ کہہ کر اس نے قاضی کی داڑھی کو بڑے انداز سے بوسہ دیا
اور اس سے رخصت ہوئی اور کوتوال کے مکان پر آئی اور اس سے کہا، حضور، جس دن سے میں نے تمہارا دل دکھایا، تمہارے ساتھ ایسی باتیں کی، مجھے رات بھر نیند نہ آئی، نہ دل کو آرام ہے۔ سخت پشیمان ہوں کہ جس روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی، میری زبان سے اتنے ناموزوں الفاظ آپ کے واسطے نکلے تھے۔ آپ ان کا کچھ خیال نہ کیجیے اور مجھے اپنی کنیزوں میں شمار کریں۔ کوتوال نے کہا، واللہ مجھ کو تمہاری اس روز کی باتوں کا کچھ خیال نہیں ہے، بلکہ میں خود شرمندہ ہوں کہ میں نے اس وقت تمہیں دکھی کیا اور چاہتا تھا کہ خود تمہاری خدمت میں پیش ہو کر تم سے معافی مانگوں۔ میں تمہارے حسن و اخلاق کا کمال ممنون اور شکر گزار ہوں اور تمہارے واسطے دل و جان فدا کرنے کو تیار ہوں۔ سونار کی بیوی نے کہا، آپ مجھے کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ میں تو خود شرمندہ ہوں اور نادم ہوں، اور چونکہ آپ کے مکان پر دل کھول کر اپنا حال دل کہنے کا موقع نہیں مل سکتا، اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کل آپ میرے مکان پر تشریف لائیں تاکہ میں آپ کی خدمت بجا لاؤں۔ میں نے آپ کے لیے دعوت کر رکھی ہے۔ اس شخص نے کہا، بہتر ہے، مجھے کیا اعتراض ہے، تمہارے کہنے کے مطابق میں کل حاضر ہو جاؤں گا۔ سونار کی بیوی حسن جان وہاں سے بھی رخصت ہوئی اور والی شہر کے پاس آئی اور اس کے قدموں پر گر کر اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے والی شہر، مجھ سے ایسا قصور آپ کی خدمت میں سرزد ہوا، میں بہت شرمندہ اور نادم ہوں، مگر آپ کی ذات کی برکت سے بڑی امید معافی کی لائی ہوں۔ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں نے اس دن بڑی ناموزوں حرکت کی ہے۔ آپ کے واسطے کچھ کھانے پینے کی دعوت کا انتظام میں نے اپنے مکان پر کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ کل صبح آپ میرے مکان پر قدم رنجہ فرمائیں اور میرے غریب خانے کو عزت بخشیں، رونق بخشیں اور مجھے اپنا ممنون فرمائیں۔ آپ کے مکان پر ایسا موقع نہیں مل سکتا کہ فرصت سے بیٹھ کر اپنے دل مشتاق کی حسرت نکال سکیں، کیونکہ یہاں تو ہر وقت دربار لگا رہتا ہے۔ اس لیے میں نے بہت سوچ کر تدبیر نکالی ہے، اگر آپ میرے مکان پر آ جائیں، تکلیف تو ہوگی مگر امید رکھوں گی کہ آپ ضرور آئیں گے۔ براہ کرم میری یہ خواہش پوری کر دیجیے۔ والی شہر یہ سن کر بہت خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم بڑی عقل مند ہو اور دور اندیش ہو کہ تم نے یہ تجویز نکالی ہے۔ میں ضرور انشاءاللہ تعالی تمہارے کہنے کے مطابق صبح تمہارے گھر پر حاضر ہو جاؤں گا۔ سونار کی بیوی اس عظیم کام کو سر انجام دے کر وہاں سے خوش خوش اپنے گھر واپس آ گئی، اپنے مکان پر پہنچی اور اپنی کنیزوں کے انتظام دعوت مہمانداری میں مصروف ہو گئی اور اپنے مکان کو خوب سجایا، بہت سے لذیذ کھانے تیار کروائے اور مشروب تیار کروائے اور کرینے سے انہیں رکھا، اور پھر رات سے اٹھ کر اپنے بدن کو نہایت نفیس لباس اور زیورات سے آراستہ کیا، خوب سج سنور گئی۔ اس رات ان کے چلاک ہمسائے محتسب، قاضی، کوتوال، والی شہر، ان سب کو رات بھر اس حسین عورت کی جدائی میں نیند نہ آئی۔ رات بھر بیچارے پلنگ پر پڑے تارے گنتے رہے اور دعا مانگتے تھے کہ الہی یہ رات جلدی ختم ہو جائے، اور ہر شخص اپنے دل میں اس بات پر نازاں تھا کہ ایسی نازنین پری چہرہ ہمارے ہاتھ لگی ہے۔ غرض جب صبح ہوئی تو چلاک ہمسایہ بڑی خوبصورت پوشاک پہن کر اور بدن میں عطر لگا کر، خوشبوئیں لگا کر اور 100 دینار جیب میں ڈال کر سونار کے مکان پر آیا۔ وہ سونار کی بیوی پہلے سے تیار ہو کر انتظار میں بیٹھی تھی۔ جس وقت اس کو اس کے آنے کا پتہ چلا تو اٹھ کر اس کا استقبال کیا اور اسے ایک عمدہ حجرے میں لے جا کر مسند پر بٹھایا اور حجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ چالاک ہمسائے نے 100 دینار جو اپنے ساتھ لایا تھا اس کی نظر کیے۔ سونار کی بیوی نے اپنی کنیزوں سے شربت اور میوے منگوا کر اس کے سامنے رکھے اور پھر دعوت کا سارا سامان موجود ہوا، اور حسن جان اور چالاک ہمسایہ دونوں بیٹھ کر کھانے میں مصروف ہو گئے۔ جب اس سے فرصت ہوئی تو عورت نے چالاک ہمسائے سے کہا کہ آج کا دن تم یہی میرے پاس رہو، عیش و عشرت میں گزارو، بہتر یہ ہے کہ تم اپنی قیمتی پوشاک اتار کر فراغت سے بیٹھ جاؤ۔ چالاک ہمسائے نے عورت کے کہنے کے مطابق اپنی دستار اور قیمتی پوشاک اتار دی۔ عورت نے اپنی کنیز کو دے کر کہا کہ ان کو درست کر کے ایک بکسا میں باندھ کر رکھ دے، اور پھر اس چالاک ہمسائے کی خاطرداری اور تواضع میں مصروف ہو گئی۔ اسی اثناء میں کنیز نے، جس کو پہلے سے حسن جان نے سکھا رکھا تھا، دروازے پر دستک دی۔ عورت نے اٹھ کر کہا، کیا بات ہے؟ تو کنیز کہنے لگی کہ آپ کا بھائی آپ کا حال پوچھنے کے لیے آیا ہے، ملنے کے لیے آیا ہے، آپ کے شوہر کے پاس ہے۔ حسن جان اس چالاک ہمسائے کے پہلو سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ تھوڑی دیر کے واسطے مجھے اجازت دیں، میں اپنے بھائی کو ٹال کر ابھی آتی ہوں۔ چالاک ہمسائے نے کہا، بہت اچھا، دیر نہ لگانا جانے من، مجھ میں اب طاقت نہیں رہی کہ تم سے جدائی اور سہ سکوں۔
جلد آ کر اپنے ملن سے مجھے فیضیاب کرنا۔ عورت نے حجرے سے باہر نکل کر حجرے کا کنڈا لگا کر اسے بند کر دیا اور صندوق 4 خانے والا منگوا کر حجرے کے برابر رکھ لیا۔ اتنی دیر میں محتسب آ پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ حسن جان نے کنیز کو بھیج کر دروازہ مکان کا کھلوایا اور خود دروازے پر جا کر محتسب کے اعزاز اکرام سے اپنے ساتھ لے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا اور محبت کی باتیں اسے کرنے لگی۔ پھر اس کے واسطے بھی کھانا منگوایا اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ آج آپ کو دن بھر اور شب تک اپنے مکان پر رکھوں گی، تکلف دور کیجیے اور اپنا خوبصورت لباس اتار کر آرام سے بیٹھ جائیے۔ اور پھر اس نے کپڑے اس کے اتروا کر ایک کنیز کے حوالے کر دیے اور 300 دینار جو محتسب اپنے ساتھ لایا تھا اس نے حسن جان کو دے دیے۔ اس کے بعد سنار کی بیوی نے ایک خوبصورت پلنگ بچھوایا اور اس سے کہا، محتسب صاحب آپ اس پر آرام فرمائیے۔ محتسب اس پر لیٹ گیا اور حسن جان سے بولا کہ تم بھی آرام کرو۔ وہ بولی، اچھا حاضر ہوتی ہوں۔ یہ دونوں اسی گفتگو میں تھے کہ قاضی صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کنڈا کھٹکا، عورت نے کہا، کون ہے؟ قاضی نے کہا، میں ہوں۔ عورت نے پھر کہا، اپنا نام بتاؤ، کون ہو؟ قاضی نے کہا، میں قاضی شہر ہوں۔ محتسب نے جو سنا تو گھبرا کر عورت سے کہنے لگا کہ اے عورت، قاضی یہاں کیوں آیا ہے؟ عورت نے یہ سن کر کہا، صاحب آپ فکر نہ کریں، قاضی صاحب میرے شوہر کے دوست ہیں، ان کی خبر حال پوچھنے آئے ہیں۔ محتسب نے کہا، میں کیا کروں؟ عورت نے کہا، آپ یہ جو برابر میں صندوق رکھا ہے اس کے خانے میں چھپ کر بیٹھ جائیں۔ محتسب بیچارہ برہنہ اس صندوق کے خانے میں جا بیٹھا۔ عورت نے ڈھکنا صندوق کا بند کر کے تالا لگا دیا اور پھر قاضی صاحب کے پاس بڑے ناز و انداز سے گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مکان میں اپنے ساتھ لے آئی اور مسند پر بٹھا کر اس سے کہا، آپ نے میرے حال پر بڑی مہربانی کی، اب بفرغت تمام دن بھر عیش کیجیے اور رات کو بھی یہیں آرام فرمائیں۔ یہ کہہ کر کھانا منگوایا اور قاضی کو کھلایا۔ جب قاضی کھانا کھا چکا تو عورت نے قاضی سے کہا، آپ اپنے خوبصورت کپڑے پوشاک اتار کر رکھ دیں اور بلا تکلف اسے اپنا گھر سمجھ کر بے فکری کے ساتھ یہاں رکھ دیں۔ قاضی نے کہا، بہت خوب، میں ایسا ہی کروں گا، مگر جدائی کی طاقت مجھ میں نہیں، تم اب تکلف کو کام میں نہ لاؤ اور میرے ساتھ آرام کرو۔ عورت نے کہا، مجھے کیا اعتراض ہے، میں حاضر ہوں۔ بس قاضی نے اپنی تمام کپڑے اتار کر عورت کو دیے۔ اس نے اپنی ایک کنیز کے سپرد کیے اور پلنگ پر آرام کیا۔ اس عرصہ میں کوتوال نے آ کر دستک دی۔ عورت نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں شہر کا کوتوال ہوں۔ قاضی کوتوال کا نام سن کر مارے خوف کے پلنگ سے اچھل کر زمین پر گر پڑا اور کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس وقت یہ شیطان یہاں کیوں کر آیا؟ اور گھبرا کر عورت کا بازو پکڑ لیا اور کہا، میں مارا گیا، خدا کے لیے کوئی تدبیر نکالو کہ مجھے کوتوال دیکھ نہ پائے، ورنہ میری تمام عزت خاک میں مل جائے گی۔ عورت نے کہا، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ اس صندوق کے خانے میں جا بیٹھیں، میں تھوڑی دیر میں اس کو رخصت کر کے تمہارے پاس واپس آتی ہوں۔ قاضی کا بدن خوف سے تھرانے لگا۔ عورت سے بولا، نیک وقت، کہیں کوتوال کو میرے یہاں آنے کی تو نے خبر تو نہیں کر دی؟ اس نے کہا، استغفار، یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کوتوال سے میرے شوہر کی دوستی ہے، وہ اس کی بیماری کا حال سن کر اس کے واسطے آیا ہوگا، ذرا سی دیر میں واپس چلا جائے گا۔ یہ کہہ کر قاضی کو عورت نے صندوق کے دوسرے خانے میں بند کر دیا اور تالا لگا کر خود کوتوال کے استقبال کے واسطے دروازے پر گئی اور دیکھا کوتوال خوبصورت پوشاک پہنے اور کلا سر پر سجائے بڑے شوق سے کھڑا تھا۔ عورت نے کہا، صاحب میں تو آپ کے انتظار میں بڑی دیر سے بیٹھی تھی، آپ بڑی دیر سے تشریف لائے، خیریت تھی؟ کوتوال کہنے لگا کہ مجھے تمہارے ملن کے اشتیاق میں رات بھر نیند نہ آئی تو پچھلے پہر آنکھ لگی تھی، اسی لیے صبح ذرا دیر سے اٹھا، معاف کرنا، مجھ کو بڑا دکھ ہے کہ تمہیں میرا انتظار کرنا پڑا۔ عورت نے کہا، آپ اس کے بارے میں اب کچھ نہ سوچیں اور جلدی سے اندر آ جائیے، مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ آپ آ گئے۔ کوتوال نے جو یہ نوازش عورت کی طرف سے اپنے حال پر دیکھی تو اس کو دل میں یقین ہو گیا کہ یہ عورت مجھے دل میں چاہتی ہے۔ بس اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہا، مجھ سا خوش قسمت آدمی اس دنیا میں دوسرا نہیں ہوگا جسے ایسا محبوب دلربا میسر آ جائے اور مجھ سے ایسی الفت اور محبت کرے اور خاطرداری سے پیش آئے۔ بس عورت نے اس کو بھی قاضی اور محتسب کی طرح بٹھا کر کھانا کھلایا اور باتیں بنا کر رجھا لیا اور کپڑے اس کے بدن سے اتروا کر کنیز کے حوالے کیے۔ کوتوال نے 500 دینار جو اپنے ساتھ لایا تھا سنار کی بیوی کو دیے اور کہا، اے وفادار یار، اب تو میرے پاس آ کر میری مراد پوری کر۔ عورت نے کہا، آپ جلدی کیوں کرتے ہیں، ذرا دم تو لیں، آج کا دن اور رات
آپ کی میرے ہی واسطے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کو اس قدر دیر تک باتوں میں مشغول کیا کہ والی شہر نے آ کر دروازے پر دستک دی۔ کوتوال اس کی آواز سن کر دم بخود ہو گیا اور حیران پریشان ہو کر بھاگنے کا ارادہ کیا تو عورت کہنے لگی، آپ گھبرا کیوں گئے؟ کوتوال نے کہا، تمہاری محبت اور دوستی پر لعنت ہے، تم نے مجھے دشمن کے ہاتھ گرفتار کروا دیا۔ عورت نے کہا، آپ کا خیال غلط ہے حضور، والی شہر میرے شوہر سے بہت محبت رکھتا ہے، دوست ہے ان کی بیماری کا حال سن کر اس کو دیکھنے کے واسطے آیا ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ کوتوال نے کہا کہ اب میں کیا کروں اور اس بلا سے کیسے پیچھا چھڑاؤں؟ تو عورت بولی، ایک لمحہ کے واسطے ذرا صندوق میں چھپ جائیے۔ کوتوال دوڑ کر صندوق کے خانے میں جا چھپا۔ عورت نے اس تیسرے خانے کو بھی تالا لگا دیا اور والی شہر کو بڑے اعزاز و اکرام سے استقبال کر کے اپنے مکان میں لے آئی۔ والی شہر نے 1000 دینار عورت کو دیے اور کہا، میں تمہاری جدائی میں رات بھر تڑپتا رہا، صبح ہی چاہتا تھا کہ اپنے وعدے کے مطابق تمہارے پاس آ پہنچوں، بس میری بدقسمتی کہ بادشاہ نے مجھے یاد کر لیا اور اس کی خدمت میں حاضر رہا، اور اپنے دل میں شرمندہ تھا کہ تمہیں وقت دے کر وقت پر نہ پہنچ سکا اور تمہیں انتظار کرنا پڑا۔ مجھے تم سے محبت کی امید ہے، مجھے معاف کر دو۔ عورت نے کہا، آپ کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے مجھ ناچیز کا اس قدر خیال رکھا، میں تو آپ کی خادمان خادم ہوں۔ اب کچھ خیال نہ کریں اور بلا تکلف اس پلنگ پر آرام فرمائیں اور مجھ تشنہ لب کو اپنے ملن سے مسرور کریں۔ شوہر نے جب حسن جان کے اس طرح کے التفات کو دیکھا تو بہت خوش ہوا، پلنگ پر دراز ہو گیا۔ عورت نے کہا، آپ کی بیش قیمتی پوشاک کپڑے خراب ہو جائیں گے، تکلف دور کیجیے اور کپڑے اتار کر آرام سے بیٹھیے، لیٹیے۔ والی شہر نے فوراً اپنے کپڑے اتار دیے اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ عورت نے والی شہر کے بھی کپڑے کنیز کے حوالے کیے اور اس کے کان میں کہا کہ جیسا میں نے تجھ کو سمجھا رکھا ہے، تو جا کر باہر سے دستک دے، اور جب میں پوچھوں گی کہ کون ہے تو کہنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ پس کنیز کو یہ ہدایت کر کے حسن جان والی شہر کے پاس آئی اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ اسی دوران میں کنیز نے باہر جا کر دروازے پر دستک دی، اور جب حسن جان نے پوچھا کہ باہر کون ہے تو جواب ملا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، دروازہ کھول دو۔ عورت نے والی شہر سے کہا کہ میرا بھائی آیا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں ذرا اسے واپس بھیج لوں۔ والی شہر نے کہا، میں اس برہنہ حالت میں مکان میں کیسے بیٹھا رہوں گا؟ عورت نے کہا، آپ تھوڑی دیر کے واسطے تکلیف تو ہوگی، مگر مناسب ہوگا کہ آپ اس صندوق کے اندر جا کر چھپ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے، میں اپنے بھائی کو رخصت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ والی شہر نے کہا، مجبوری ہے۔ پس وہ صندوق کے چوتھے خانے میں جا کر بیٹھ گیا اور عورت نے اوپر سے تالا لگا دیا۔ جب عورت نے ان چاروں شخصوں کو، محتسب، قاضی، کوتوال اور والی شہر کو اپنی قید میں لے لیا تو اس مکان سے چل کر حجرے میں جہاں وہ چالاک ہمسایہ بیٹھا ہوا تھا اس کے نزدیک آ کر بیٹھی اور اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہنے لگی، مجھ سے ہر دم تمہاری نسبت کوئی نہ کوئی قصور ہو جاتا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، معاف کرنا۔ میرا بھائی جس وقت سے آیا تھا میں ہزاروں ترکیبیں کر چکی ہوں کہ کسی طرح اسے واپس رخصت کر دوں، مگر وہ تو جم کر بیٹھ گیا ہے، ہرگز نہیں ٹل رہا۔ اب 1000 دقت میں نے اس کو رخصت کیا ہے۔ چالاک ہمسائے نے کہا، اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ یہ تو اتفاقیہ طور پر ہو گیا، تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، مجھے کچھ تکلیف نہیں، آرام سے یہاں بیٹھو، مگر تمہاری جدائی کا صدمہ ایسا سخت ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب تم خدا کے واسطے کہیں چلی نہ جانا۔ عورت نے کہا، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں تو تم سے زیادہ تمہارے لیے بے قرار ہوں، باقی سارا دن اور تمام رات تمہاری خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کہہ کر کمال انداز سے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں ڈالا اور اس کو حجرہ کے اندر سے صندوق کے پاس باہر لے آئی اور کہا کہ یہ پلنگ اور یہ شب خوابی یہ سب تمہارے عیش کے واسطے مہیا کر رکھے ہیں۔ چالاک ہمسائے نے کہا، تم کہاں تک مجھ سے اپنی تعریف کرواؤ گی؟ میں تمہاری کوئی بات دانش مندی سے خالی نہیں دیکھتا، لو اب آؤ، دیر کیوں لگاتی ہو؟ میں بہت بیتاب ہوں تمہارے لیے۔ عورت نے کہا، صاحب تم بہت جلد باز ہو، ایسے کیوں گھبراتے ہو جی؟ میں تو خود تمہیں یہاں بڑی مراد اور خواہش سے لائی ہوں، تم کو اپنے مطلب کی تو خوب سوچ رہی ہے۔ یہ فرماؤ کہ میرے 5000 دینار کا بھی کچھ فکر ہے تمہیں یا نہیں؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہاری آرزو پوری کروں تو تم میرے 5000 دینار دینے میں کوئی ذرا بھی تامل نہیں کرو گے، اب پہلے اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ چالاک ہمسائے نے کہا، جانے من، میں کس وقت اپنے وعدے سے مکرا ہوں؟ تم یہ طعنہ کیوں دیتی ہو؟ میرے پاس 5000 دینار تو تمہاری امانت ہے، وہ تمہارے حوالے کر دوں گا، اور 5000 دینار میں تمہیں اپنی طرف سے دوں گا تحفے کے طور پر، مگر اب وقت نکل رہا ہے، خدا کے لیے میرے پاس پلنگ پر آؤ
اور مجھے اپنے ملن سے شاد کرو۔ عورت نے کہا صاحب میں تو ایک عورت نادان اور بے وقوف ہوں، اور آپ اتنے سمجھدار اور چلاک ہیں، مگر اتنا دل میں بھی سمجھتی ہوں کہ جب تمہاری مراد پوری ہو جاؤ گی تو پھر تمہاری نظروں میں میری کوئی وقت اور اہمیت نہ رہے گی، اور نہ معلوم کہ تمہاری نیت میں کیا فرق آ جائے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ جیسا میں اپنا وعدہ پورا کرنے پر تیار ہوں، تم بھی وہ 5000 دینار منگوا کر میرے سامنے رکھ دو۔ چلاک ہمسایہ جو کہ مستی میں بھرا ہوا تھا بولا، اے عورت، تمہیں اس وقت ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تمہیں زیب نہیں دیتی، تھوڑی دیر کے واسطے میرا اعتبار کر لو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابھی یہاں سے فارغ ہو کر تمہارے 5000 دینار تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ عورت نے کہا خیر میں تمہارا کہنا مان لیتی ہوں، مگر تم ان الفاظ سے اقرار کرو کہ تمہارے پاس میرے 5000 دینار امانت رکھے ہیں، اور تم وہ دینے میں ذرا بھی تعامل نہیں کرو گے، تمہیں ان کے دینے میں کوئی اعتراض نہیں، اور یہ مکان اور صندوق اور محتسب، قاضی اور یہ شخص والی شہر، یہ سب اس کے گواہ ہیں۔ اس چلاک ہمسائے نے اسی وقت اقرار کر لیا۔ تب عورت نے کہا اب آپ اس حجرہ میں چل لیں جہاں پہلے سے بیٹھے تھے، کیونکہ یہ مکان کھلا ہوا ہے، یہاں پر ٹھہرنا مناسب نہیں۔ یہ کہہ کر جامع شب خوابی چادر پلنگ لپیٹ کر اس کی بغل میں دی اور کہا میں دروازہ بند کر کے ابھی تمہارے پاس آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سنار کی بیوی مکان سے باہر آئی اور اپنے ہمسایوں سے کہنے لگی کہ میرے مکان میں ایک چور آ کر گھس گیا ہے، اس کی گرفتاری کے لیے آپ میری مدد کیجیے، کیونکہ میرا شوہر نابینا اور بیمار ہے اور کوئی مرد میرے گھر میں نہیں ہے۔ عورت نے اس طرح واویلا کیا تو 5 آدمیوں کو اکٹھا کر کے اپنے مکان پر لے آئی، اور اپنی کنیزوں کو جنہیں پہلے ہی وہ سکھا گئی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ مرد اس کے ساتھ آ رہے ہیں تو انہوں نے چور چور کر کے شور مچانا شروع کر دیا۔ غرض یہ کہ لوگوں نے مکان میں آ کر دیکھا کہ وہ چلاک ہمسایہ ننگے بدن لنگوٹ باندھے ہوئے، کپڑوں کی گٹھلی بغل میں دبائے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ سب کے سب اس کے اوپر گر پڑے اور اس کو داڑھی پکڑ کر لات اور گھونسے، تھپڑ اور جوتیوں سے ایسی اس کی خبر لی کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آیا، لوگ اس کو پکڑ کر اس کی داڑھی نوچتے اور سر پر دھولے لگاتے مکان سے باہر لے آئے۔ جب وہ گلی میں باہر اس کوچے کے قریب پہنچے جہاں اس چلاک ہمسائے کا مکان تھا تو ہمسایوں نے اس کو پہچان لیا اور پھر بڑی خوشامد کر کے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی دوران سنار کی بیوی شور مچاتی رہی کہ اس ملون نے میرے 5000 دینار لے رکھے ہیں۔ لوگوں نے سمجھا کہ عورت کا مطلب یہ ہے کہ 5000 دینار چلاک ہمسائے نے چرائے ہیں۔ سب نے جو گٹھلی اس کی بغل میں دبی ہوئی تھی اس سے لے کر کھولا اور حسن جان کو دیکھ کر کہا کہ تم غلط کہتی ہو، یہ اگر تمہارے دینار چوری کرتا تو سوائے اس کپڑوں کے اور کہاں رکھتا۔ عورت نے لوگوں کے کہنے پر کچھ توجہ نہ کی اور اس چلاک ہمسائے کو پکڑے برابر فریاد کرتی ہوئی بادشاہ کی خدمت میں لے گئی اور عرض کیا کہ جہاں پناہ، اس بد کردار انسان نے میرے اوپر بڑا ستم کیا ہے کہ میرے 5000 دینار جو میرے شوہر نے اس کے پاس امانت رکھوائے تھے نہیں دیتا۔ بادشاہ نے کہا تو اسے میرے پاس کیوں لائی ہے، تو اسے محتسب کے پاس کیوں نہ لے گئی؟ عورت نے کہا حضور محتسب مجھے نہیں ملا۔ بادشاہ نے فرمایا تو قاضی کے پاس لے جاتی۔ عورت بولی جہاں پناہ قاضی بھی مکان پر نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا قاضی بھی نہیں ملا تو تجھے اس کو کوتوال کے پاس لے جانا چاہیے تھا۔ عورت نے گزارش کی حضور کوتوال بھی غائب ہے۔ بادشاہ نے کہا تیری بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ تینوں معزز اراکین سلطنت ایک دم سے غائب ہو جائیں، مگر میں تیری بات مان بھی لوں تو پھر تجھے اس کو والی شہر کی عدالت میں لے جانا لازم تھا۔ عورت نے کہا حضور کو یقین نہیں آئے گا، لیکن میں والی شہر کی عدالت میں بھی گئی، وہ بھی نہیں تھے۔ بادشاہ یہ سن کر حیران رہ گیا اور غصہ ہو کر عورت سے کہا تو بڑی بے ادب اور گستاخ ہے کہ ایسے بے باکانہ طور سے میرے حضور میں جھوٹ بولتی ہے۔ بھلا یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ محتسب، قاضی، کوتوال اور والی شہر سب ایک ہی بار سب غائب ہو گئے ہوں؟ شاید تو دیوانی ہو گئی ہے کہ ایسی بات میرے روبرو کہتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے چوبداروں کو حکم دیا کہ اس دیوانی کو ہمارے سامنے سے ہٹا دو۔ چوبدار بادشاہ کے حکم کی تعمیل کے واسطے عورت کے قریب آیا تو عورت نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر مخاطب ہو کر کہا افسوس ہے کہ آپ جیسے عادل اور منصف مزاج ہو کر بلا سوچے سمجھے تحقیقات کے مجھ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں۔ آپ نے میری باتوں کی تصدیق تو کی ہوتی، اگر میرا بیان سچ نہ نکلتا تو آپ مجھ کو جو چاہے سزا دے سکتے تھے۔ بادشاہ نے کہا خیر شاید تیری شامت نے تجھے بھڑکایا ہے جو تو ایسے جھوٹ اور مبالغہ رائی سے کام لیتی ہے۔ بہرحال تیری گزارش پر میں تحقیقات کرتا ہوں، مگر اپنے دل میں خوب یاد رکھ کہ اگر تیری باتیں جھوٹی نکلیں
तो तेरा मुंह काला करके तुझे अपने मुल्क से निकलवा दूंगा। हुसन जान ने कहा, मुझे ये मंजूर है बादशाह सलामत। बस चौबदार बादशाह के कहने के मुताबिक दौड़ा गया और वापस आकर गुजारिश की, जहां पना ये औरत सच कहती है, हकीकत में वो चारों मौजूद नहीं है, न कोतवाल, न काजी, न वाली शहर, न मुहतसिब। बादशाह इस बात पर बड़ा हैरान हुआ और उस चालाक हमसाये की तरफ देखकर कहने लगा, सच सच बता कि तूने इस औरत के 5,000 दिनार देने हैं या नहीं। तो उस चालाक हमसाये ने इनकार किया। तब बादशाह ने औरत से कहा, तेरे पास कोई गवाह है कि वाकई इसने तेरे 5,000 दिनार देने हैं? तो हुसन जान कहने लगे, जी हुजूर, मैं इस बात के गवाह रखती हूँ। बादशाह ने कहा, अच्छा, अपने गवाह को लेकर आ। औरत ने अर्ज की कि हुजूर, अपने मुलाजमों से कहकर मुझे एक छकड़ा इनायत कर दें। बादशाह को उसकी बात पर बड़ी हंसी आई। बादशाह ने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया कि एक छकड़ा लेकर इस औरत के साथ जाओ और उस चालाक हमसाये को हुक्म दिया कि तुम यहीं रहो जब तक ये औरत वापस ना आ जाए। औरत छकड़ा लेकर अपने मकान पर आई और संदूक को छकड़े पर लाद कर बादशाह के महल की जानिब रवाना हुई। जब महल के करीब पहुंची तो बादशाह ने दूर से देखा कि औरत छकड़े पर एक बड़ा भारी भरकम संदूक लादे चली आ रही है। बादशाह ने उस चालाक हमसाये से कहा, बोल, तुझे अब भी इनकार है कि उसका दावा गलत है? चालाक हमसाये ने कहा, खुदावन, ये औरत झूठ बोलती है, मुझे इसका एक ढेला भी नहीं देना। बादशाह ने औरत से कहा कि अपने गवाह पेश कर। औरत ने कहा, हुजूर, ये संदूक मेरा गवाह है। बादशाह ने कहा, तेरी अकल किधर गई है? कहीं काठ का संदूक भी बोलता है और ये संदूक तेरी गवाही देगा? औरत ने कहा, हुजूर, मेरा तो ये संदूक की गवाह है। बादशाह ने हंसकर और संदूक की तरफ मुखातिब होकर कहा, संदूक, तू क्या गवाही देता है? कुछ जवाब न मिला। बादशाह को बड़ा तैश आया और बवाज़े बुलंद खफा होकर कहा, औरत, तू बड़ी चर्ब जुबान और तेज तरार है। तुझको शायद अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है कि तूने मेरा भी ये तमाशा मुकर्रर किया और मुझको बेवकूफ़ बनाती है। औरत ने हाथ बांधकर कहा, जहाँ पना, मेरी क्या जुर्रत कि मैं ऐसी हरकत करूं? मैं सच कहती हूँ कि ये संदूक मेरा गवाह है। बादशाह ने कहा, अब तो और क्या चाहती है? औरत ने कहा, हुजूर, जरा हुक्म दें कि थोड़ा सा घास फूस इकट्ठा करके इस संदूक में आग लगा दी जाए। अगर इस पर भी संदूक मेरी गवाही नहीं देगा तो जो आपका जी चाहे मेरे लिए हुक्म फरमा दे, जो चाहे सजा मुझे दे दे। चुनाचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुलाजमों ने घास फूस में आग जलाकर संदूक के ऊपर रख दी। जब आग की गर्मी का असर संदूक को पहुंचा और उसके खानों में धुआं भर गया तो एक ही बार मुहतसिब, काजी, कोतवाल और वाली शहर सब चिल्ला पड़े कि हुजूर, हम गवाह हैं कि इस चालाक हमसाये ने इकरार किया था कि इसने औरत को 5,000 दिनार देने हैं, जो इस औरत के शौहर ने इसके पास अमानत रखवाए थे, और वो उसके देने में किसी किस्म का कोई उज़र नहीं करेगा। बादशाह और सब अराकीन सल्तनत ये सुनकर शशर रह गए और बादशाह ने हुसन जान को अपने करीब बुलाकर उससे पूछा कि तुमने हमें खूब तमाशा दिखलाया, अब इस मुहिम्मे का असल हाल मेरे सामने बयान करो। औरत ने कहा कि इस संदूक के ताले खुलवाए जाएं। चुनाचे एक खाने का ताला खोला गया तो उसमें से मुहतसिब बरहना बरामद हुआ और इसी तरह बाकी तीनों खानों में से काजी, कोतवाल और वाली शहर निकले। बादशाह और हाजरीन उनको देखकर हैरान रह गए और काजी और उसके तीनों दोस्त यानी मुहतसिब, कोतवाल, शहर वाली, कमाल, खजल और शर्मसार अपनी गर्दनें नीचे झुकाए बरहना खड़े हो गए और उन सब की ऐसी हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। बादशाह ने औरत को हुक्म दिया कि तुम तमाम सरगुज़श्त हमारे रूबरू बयान कर। चुनाचे औरत ने तमाम किस्सा बादशाह और हाजरीन के सामने दरबार को सुना दिया और सब ने औरत की पारसाई और दनाई और हिम्मत और लियाकत पर आफरीन की, उसकी तारीफ की। और बादशाह ने उस चालाक हमसाये को कैद करके उसकी तमाम दौलत औरत को अता करने के हुक्म दिया और मुहतसिब, कोतवाल, काजी और वाली शहर का मुंह काला करके उनको गधों पर सवार कराकर घुमाया और फिर तमाम शहर में उनको फिराने के बाद उन्हें अपने मुल्क से निकाल दिया।